बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरबी ज़बान सीख रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ मुकम्मल सीख लिए। अब बारी है अस्मा और अफ़आल की। तो अफ़आल के बारे में तो ये याद रखें कि ये हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ इल्मुस सर्फ़ के अंदर पढ़ते हैं। मेरे इस चैनल पर इल्मुस सर्फ़ का मुकम्मल कोर्स मौजूद है, आप वो देख लें। और अगर मुझे मौका मिला, ज़िंदगी मिली इंशाअल्लाह, तो मैं आइंदा भी इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा और ऐसी चीज़ें पेश करूँगा जो मेरे इल्म में हैं, ताकि अफ़आल को हम अच्छी तरह समझ सकें। इस वीडियो में हम अस्मा की बहस को आगे बढ़ाते हैं। इस्म यानी किसी भी चीज़, जगह, सिफत, कैफियत वगैरह का जो नाम होता है, उसकी बहुत सारी तकसीमात हैं। इस्म की दो किस्में हैं, मारिफा नकीरा। इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। इस्म की तीन किस्में हैं, वाहिद तस्निया जमा। और फिर जमा की दो किस्में हैं, और फिर उन किस्मों की आगे और किस्में हैं। फिर इस्म की दो किस्में हैं, मौरब और मबनी। इन मौरब और मबनी को मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन भी कहते हैं। फिर गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं और इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। और फिर इस्म की दो किस्में हैं, आमिल और मामूल। फिर मामूल की 3 किस्में हैं, मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात। और इसी तरह अस्माए आमिला हैं, उनकी फिर आगे अक़साम बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें तफसील के साथ अगर हम समझ लें तो इल्मुन नहव पर हमें अबूर हासिल हो जाएगा। अरबी ज़बान को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, उसकी ग्रामर की गहराई तक पहुँचना हमारे लिए सहल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हम कुरान करीम को, अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबाए किराम की बातचीत को, उनकी बातों को, उनके क़िस्सों को, तारीख़ को, फ़िक़ह की अरबी किताबों को और दीगर मुफीद अरबी किताबों को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी ताकि आपके अंदर शौक़ पैदा हो जाए और ये पता चल जाए कि अभी हमारे जो पहला संगे मील आएगा तो उसके बाद और दीगर संगे मील, संगहाए मील कौन कौन से हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संगे मील की तरफ, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस्म की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। अब ये मारिफा और नकीरा क्या होता है, इसको समझना है और इसका अरबी ग्रामर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और मैं आसानी के लिए ये कहा करता हूँ कि जब किसी भी चीज़ की 2 या 3 या 4 किस्में आपके सामने आएँ तो हम ये करें आसानी के लिए, ताकि उन सबको समझना आसान हो जाए। जो पहले थोड़ी हैं उनको समझ लें तो जो ज़्यादा हैं उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब जो इस्म है उसकी 2 किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। मारिफा क्या है ये बता देता हूँ पहले, कि जब कोई लफ्ज़ ख़ास हो जाए, उसके अंदर एक ख़ास एक खुसूसियत आ जाए कि ये है। जैसे मैं आपके सामने हूँ, अब मैं अगर इशारा कर रहा हूँ मैं, तो ये ख़ास है। मैं एक लफ्ज़ है जो इसमें, इसकी अरबी है अना, और ये एक ख़ास है। मैं आपको कहूँ अंता, अंता का मतलब है तुम, तो अंता एक ख़ास की तरफ इशारा हो गया। इसी तरह अगर इशारा करने के लिए हम कहते हैं ये और वो, तो ये की अरबी है हादा और वो की अरबी है ज़ालिका, तो ये भी एक ख़ास हो जाता है। मैं इसमें इशारा भी आपको तफसील से समझाऊंगा इंशाअल्लाह। और मैं और तुम की जो अरबी है हम इसको भी बाद में अगली वीडियो में तफसील के साथ समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि जब हम किसी को ख़ास कर लेते हैं, जैसे ये, वो, मैं, तुम, आप, ये किताब, फ़लाँ किताब, जो वो वाली किताब जो मैंने आपको कल दी थी, तो ये ए आदमी इधर आ, ए अल्लाह के बंदे इधर आ, ए बेटे इधर आ। हम किसी को बुला रहे होते हैं, बेटा अब्बू को बुला रहा होता है, अब्बू बेटे को बुला रहे होते हैं। हम अल्लाह को मुखातब करके कहते हैं या अल्लाह। खुद लफ्ज़ अल्लाह भी एक ख़ास हस्ती का नाम है, एक अकेली हस्ती का नाम है, वहदहू ला शरीक लहू। तो ये जितने भी अल्फाज ऐसे होते हैं जो ख़ास चीज़ों के लिए होते हैं, यानी मखसूस होते हैं किसी के साथ, उसको मारिफा कहते हैं। अब वो अल्फाज जितने भी हैं जो ख़ास नहीं है, मिसाल के तौर पे किताब एक लफ्ज़ है, किताब को अरबी में किताब कहते हैं, हम किताबुन कह दें या अल किताबु कह दें। तो किताब जो है, मैंने जब आपके सामने कहा किताब, तो आपके सामने कोई ख़ास किताब नहीं आएगी, कोई तफसीर की किताब, कोई हदीस की किताब नहीं, बल्कि आपके जहन में एक किताब आएगी जिसमें गत्ते होते हैं, जिसमें बीच में सफ़ात होते हैं। उन सफ़ात पर कुछ भी लिखा हुआ होता है। वो कोई गज़ल की किताब हो सकती है, वो शायरी की हो सकती है, वो तारीख़ की हो सकती है, वो फ़िक़ह की किताब हो सकती है, वो कुरान करीम हो सकता है, वो कायदा हो सकता है। हर एक को हम किताब कहते हैं। तो किताब एक आम लफ्ज़ है,
یہ نکیرہ ہے۔ اگر ہم اسی کتاب کو خاص کر دیں، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ کتاب جو کل میں نے آپ کو دی تھی، تو اب یہ جو کتاب ہے یہ خاص ہو گئی، یہ معرفہ ہو گئی۔ صرف کتاب نکیرہ ہے، کتاب کو کسی بھی طرح خاص کر دیں، ہم کہتے ہیں یہ کتاب، وہ کتاب، آپ کی کتاب، میری کتاب، زید کی کتاب، یا کتاب کا نام لے لیں، تو وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ معرفہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی خاص کر دیں گے تو معرفہ ہے، اور خاص نہیں کریں گے تو نکیرہ ہے۔ لیکن ہر خاص کر دینے والی چیز کو معرفہ نہیں کہتے، اس لیے معرفہ کی کل 7 قسمیں بنائی جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں عربی زبان میں وہ سب نکیرہ ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پخ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکیرہ ہے؟ سیدھے سیدھے الفاظ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے، تو معرفہ نکیرہ۔ اصل میں عربی زبان کے اندر زبر زیر پیش کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کتاب کو کبھی کتابن کہیں گے، کبھی کتابن کہیں گے، کبھی کتاب بن کہیں گے۔ اسی طرح کبھی اس پر تنوین لائیں گے، کبھی الف لام لائیں گے، تو پھر کہیں گے الکتابہ، پھر تنوین ہٹ جائے گی، یا الکتابو یا الکتابی۔ تو یہ جو زبر زیر پیش کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ ان کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں معرفہ اور نکیرہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی یہ معرفہ ہوگا تو یہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا ہوگا تو مرفوع ہوگا، مرفوع ہوگا تو اس کے آخر میں 2 پیش آئیں گے یا پیش آئے گا۔ اسی طرح یہ معرفہ ہو، یہ خبر ہوگی تو یہ نکیرہ ہوگی، نکیرہ ہوگی تو خبر ہوگی تو یہ مرفوع ہوگی، اور مرفوع ہوگی تو اس کے آخر میں 2 پیش آئیں گے۔ تو یہ بہت ساری تفصیلات ہوں گی آگے جو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، اور اس میں بڑا مزہ آئے گا، اور پھر ہمیں سب واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ زبر زیر پیش کی تبدیلی کب اور کیسے واقع ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور نکیرہ کی ایک ہی قسم ہے۔ تو کم کیا ہے؟ نکیرہ، اور زیادہ کیا ہے؟ معرفہ۔ لیکن یہ بات غلط ہے، معرفہ کم ہے، نکیرہ زیادہ ہے۔ معرفہ کی صرف 7 قسمیں ہیں۔ ان 7 چیزوں کو آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیں تو آپ کے سامنے معرفہ مکمل طور پر آ جائے گی، معرفہ کی تمام اقسام۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں عربی زبان میں وہ سب نکیرہ ہیں۔ تو معرفہ تھوڑے ہیں، نکیرہ زیادہ ہیں۔ معرفہ 7 ہے، نکیرہ 1 ہے۔ ان 7 قسموں کو آپ سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے اس کے اندر جو کسی کا نام ہو، جیسے میرا نام ہے اسامہ، آپ کا بھی کوئی نام ہوگا، کسی خاتون کا نام، کسی عورت کا نام، کسی مرد کا نام، نام جو بھی ہے وہ معرفہ ہے۔ نمبر 2 ضمیر۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ، تو، میں، آپ، اس کی جو عربی بنے گی وہ معرفہ ہوگی۔ نمبر 3 اسم اشارہ، یہ وہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے، تو جب ہم انگلی سے اشارہ کر رہے ہوں قریب کی کسی چیز کی طرف، یہ اور وہ سے اشارہ کرتے ہیں، تو یہ اور وہ کو عربی میں ہادہ اور ذالکہ کہتے ہیں۔ پھر ان کی تثنیہ اور جمع آتی ہے، تو اسم اشارہ معرفہ ہے۔ چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں وہ جو میں نے آپ کو کل کتاب دی تھی، تو یہ جو کا لفظ ہے نا، اردو میں اسم موصول جتنے بھی ہیں وہ جیم سے آتے ہیں۔ جو، جس، جس نے، جہاں، جیسے، جب، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب اسم موصول ہوتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللتانی، یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں ترجمے میں جو آ گیا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، الذی کا مطلب ہے وہ جو۔ تو اسم موصول چوتھی قسم معرفہ کی ہے، اور اسم موصول کیا ہوتا ہے کہ جو، یعنی اسم موصول وہ ہوتا ہے جو اسم موصول ہوتا ہے۔ اب میں بہت زیادہ وضاحت تو نہیں کر رہا، لیکن اسی مثال کے اندر جو کا جو لفظ آ رہا ہے، جو کا جو لفظ آ رہا ہے وہ اسم موصول ہے۔ تو یہ سارے اسم موصول استعمال ہو رہے ہیں عربی میں، اس کے لیے الذی اور الذین وغیرہ آتے ہیں۔ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی آس پاس کی صفات کے ساتھ اور اشارے وغیرہ کر کے جب یاد دلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے الذی ہے، اردو میں اس کے لیے جو ہے۔ پھر اس کی تثنیہ اور جمع اور مذکر مؤنث کے الفاظ الگ الگ آتے ہیں، ہم اسم موصول کو الگ سے سمجھیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں: نام، اسم اشارہ، نام، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ 3 قسمیں رہ گئیں۔ اب 3 قسموں کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ قسم ہے، اور بہت آسان ہے وہ، کہ کسی بھی لفظ پر آپ الف لام لگا دیں وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الف لام جو ہے وہ اس چیز کو خاص کر دیتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے ایک کتاب دیکھی، میں نے کوئی کتاب دیکھی، تو میں نے دیکھی کہ عربی ہے رأیتو، اور کتاب کو عربی میں کتاب کہتے ہیں، تو میں کہوں گا رأیتو کتابن۔ لیکن اگر میں آپ کو میں کہوں کہ میں نے کتاب دیکھ لی،
تو اب یعنی میں ایک ایسی کتاب کا اشارہ کر رہا ہوں کہ جس پر ہماری پہلے بات چیت ہو چکی ہے، اور میں نے آپ کو ملتے ہی کہا بھائی میں نے کتاب دیکھ لیا وہ. تو اب وہ جو تخصیص کر رہا ہوں وہ جو آپ کے ذہن میں بھی ہے میرے ذہن میں بھی ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ کتاب کے شروع میں الف لام لگا دیں. رأیت الکتابہ یا قد رأیت الکتابہ. قد رأیت کا مطلب ہے میں نے دیکھ لی ہے، اور رأیت کا مطلب ہے میں نے دیکھ لی، وہ ہم علم الصرف میں سمجھ چکے ہیں. تو کسی بھی لفظ پر الف لام لگا دیں وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا، اور یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، اور یہ معرفہ کی سب سے آسان قسم ہے. آپ کسی بھی لفظ کے شروع میں دیکھ لیں الف لام لگا ہوا ہے تو وہ اس میں موصول ہے. آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں. آپ الماری کو بھی اس معرفہ کہہ سکتے ہیں، اور معرفہ بالف لام اس کو کہتے ہیں. اب الماری اردو کا لفظ ہے، لیکن عربی میں بھی ماری کوئی لفظ ہوگا، میم را یا سے بننے والا اس میں فاعل ہوگا، اس کے شروع میں الف لام لگا دیں تو الماری بن جائے گا. یہ ہو گئی 4 اور 1 5 قسمیں. چھٹی قسم جو کسی بھی لفظ کو معرفہ بناتی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، الف لام سے بھی زیادہ. کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ یا لگا دیں، حرف ندا لگا دیں. حروف ندا ویسے تو 5 ہیں، یا ایا حیا ای اور حمزہ، لیکن زیادہ تر جو اس میں استعمال ہوتا ہے وہ یا ہے. تو یا زیدو، یا رجولو، یا فلان. تو کسی بھی لفظ کے شروع میں یا لگ جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یا کا مطلب ہے اے. جب اے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اب وہ چیز مخصوص ہو گئی. اگر میرے سامنے سے کوئی مرد جا رہا ہے میں کہوں یا رجولو اے مرد، کوئی عورت جا رہی ہے میں کہوں یمرأتو، تو وہ پھر وہ رجل اور امراتن. رجلن کا مطلب ہے مرد، کوئی بھی مرد، یہ نکیرہ ہے. امراتن کا مطلب ہے عورت، کوئی بھی عورت، یہ بھی نکیرہ ہے. لیکن جب اس کے شروع میں ہم نے یا لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قریب سے گزرنے والے کسی مرد یا عورت کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ خاص ہو گیا، اس لیے وہ معرفہ ہے. 7ویں قسم معرفہ کی تھوڑی سی مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اقسام پڑھ لی 6، ان میں سے کسی بھی ایک کی طرف مضاف ہو جائے. اب آپ کہیں گے مضاف کیا ہوتا ہے؟ تو مضاف ہوتا ہے منسوب کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جائے. میں کتاب کو اپنی طرف منسوب کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میری کتاب. تو میں جس طریقے سے معرفہ تھا، میری کتاب کہنے پر کتاب بھی اسی طریقے سے معرفہ ہو گیا. تو اب یہ مضاف جو ہے، مضاف اس کے ساتھ جو ہوتا ہے دوسرا لفظ اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ان دونوں سے مل کر جو بنتا ہے مرکب اضافی ہوتا ہے، جو ہم گزشتہ ایک سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے. اور ہم یہ بھی بتا چکا ہوں وہاں پر میں کہ یہ ہم پڑھ لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مختصراً سمجھا دیتا ہوں. جیسے کتاب نکیرہ ہے، جب اس کی شروع میں ہم نے الف لام لگایا الکتاب تو یہ معرفہ ہو گیا. اگر میں کسی کتاب کو مخاطب ہو کر بولوں یہ کتاب تو بہت مشکل ہے، مجھ سے حل نہیں ہو رہی، میں تیرا امتحان کیسے دوں گا، اور میں کہتا ہوں یا کتابو، تو یہ بھی معرفہ ہو گئی. اسی طرح اگر میں کہوں میری کتاب تو بھی یہ معرفہ ہو جائے گی، کیونکہ میں نے کتاب کو معرفہ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی معرفہ کا مضاف بنا دیا. تو مضاف بننے کی صورت میں کتاب کو عربی میں کتاب کہتے ہیں، اور میری کتاب کو عربی میں کہتے ہیں کتابی. کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ یا لگا دیں تو اس کا یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، میرے یا میری. تو کتابی کا مطلب ہے میری کتاب. بابی میرا دروازہ، بابن دروازے کو کہتے ہیں، بابی میرا دروازہ. ٹھیک ہے. تو اب بابن دروازہ یہ نکیرہ ہے، کسی بھی دروازے کو بابن کہہ سکتے ہیں. لیکن جب میں نے کہا بابی یہ میرا دروازہ ہے، بابی میرا دروازہ، تو اس صورت میں بابی معرفہ ہے، کتابی معرفہ ہے. اسم نام کو کہتے ہیں، یہ نکیرہ ہے. لیکن کہوں اسمی میرا اسم، میرا نام، تو یہ بھی معرفہ ہے. اب اس معرفہ کی 7ویں قسم کے لیے میرا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا نام، آپ کی کتاب، آپ کا دروازہ، اس کے لیے آتا ہے اسمو کا، کتابوں کا، بابو کا. اس صورت میں بھی یہ معرفہ ہو گیا. اور صرف میرے اور آپ کی طرف منسوب کرنے سے نہیں، کسی بھی معرفہ کی طرف منسوب کرنے سے وہ لفظ معرفہ ہو جائے گا. جسے غلام، غلام کو کہتے ہیں. اگر ہم غلام کو زید کی طرف منسوب کر کے کہیں زید کا غلام، تو اس کی عربی بنے گی غلام زیدن. اب غلاموں پہ پیش کیوں آ رہا ہے، زیدن کے نیچے 2 زیر کیوں آ رہا ہے، یہ سوچنے کی آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے. زید کے غلام کو عربی میں کہتے ہیں غلام زیدن. اس صورت میں غلام معرفہ ہو جائے گا. غلام الذی اس شخص کا غلام جو، پھر آگے بات مکمل کی جائے تو اس صورت میں بھی غلام معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف. تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: نام، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف لام، معرفہ بحرف ندا یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں یا لگا دیں، اور معرفہ باضافت یعنی کسی بھی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ
اس کو بھی معرفہ کہتے ہیں. وہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو معرفہ باضافہ کہتے ہیں. اور اس کو مضاف الی المعرفہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. معرفہ کی اقسام کے علاوہ جو بھی لفظ ہے وہ سب نکیرہ ہے. تھوڑا سا مثال سے سمجھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد الف لام ہے، یا لہذا یہ معرفہ ہے. للہ اس میں لفظ اللہ جو کہ اسم ہے، نام ہے، معرفہ ہے. رب العالمین، عالمین کا پروردگار، تو العالمین پر الف لام ہے، یہ بھی معرفہ ہے. اور رب مضاف ہو رہا ہے العالمین کی طرف جو کہ معرفہ ہے، تو رب بھی معرفہ ہے. یعنی پہلی آیت میں 4 اسم ہیں اور چاروں کے چاروں معرفہ ہیں. الرحمن الرحیم یہ دونوں بھی معرفہ ہیں. مالکی یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، تو بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ جو کاکی کے ہوتا ہے نا، یہ مرکب اضافی کے درمیان میں آتا ہے، یہ مضاف ہوتا ہے. تو الدین، دین بدلے کو کہتے ہیں، اس کے شروع میں الف لام لگا. الدین معرفہ ہے. اور یوم الدین بدلے کا دن، یوم جو کہ دن کو کہتے ہیں نکیرہ تھا لیکن یہ مضاف ہو گیا معرفہ کی طرف، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. اور بدلے کے دن، اس کو ہم روز جزا کہہ لیں، روز جزا کا مالک، تو روز جزا چونکہ معرفہ تھا لہذا مالک جو کہ روز جزا کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ بھی معرفہ ہے. تو تیسری آیت کے بھی تینوں الفاظ معرفہ ہیں. آگے چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک ضمیر ہے، معرفہ ہے، خاص تیری، تو یہ بھی معرفہ ہے. نعبد فعل ہے، اس کے اندر جمع متکلم کی ضمیر ہے، وہ بھی معرفہ ہے. و ایا میں واو حرف ہے، ایاک ضمیر ہے، معرفہ ہے. نستعین میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، وہ معرفہ ہے. اور نستعین اور نعبد فعل ہے. تو یہ ساری آیتیں مکمل ہو گئی. ابھی تک ایک بھی نکیرہ نہیں آیا. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی کے اندر انت ضمیر محذوف ہے، وہ بھی معرفہ ہے. نا ہم کو، یہ بھی ضمیر ہے، معرفہ ہے. الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، اس پر الف لام داخل ہو گیا، یہ بھی معرفہ ہے. المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، نکیرہ تھا، اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستے کو کہتے ہیں. اور صراط الذین، الذین اس میں موصول ہے، معرفہ ہے، وہ لوگ جو، تو جو آ گئے اس میں موصول ہے. ان لوگوں کا راستہ، تو صراط جو کہ نکیرہ تھا الذین کی طرف مضاف ہو گیا، لہذا یہ بھی معرفہ کی 7ویں قسم ہے. وہ لفظ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، الذین معرفہ ہے، صراط اس کی طرف مضاف ہو گیا، تو صراط بھی معرفہ، الذین بھی معرفہ. انعمت فعل ہے، اس کے اندر جو تا ضمیر ہے یہ بھی معرفہ، تو نے انعام کیا، تو معرفہ ہے. علیہم، علی حرف ہے، ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا. اور ہم ضمیر ہے، ان پر، ان، تو یہ بھی معرفہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری کا مطلب ہے علاوہ، یہ بھی ایک لفظ ہے، کسی کے بھی علاوہ ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں غیرن 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 تو اس کا مطلب ہے علاوہ. یہ ایک نکیرہ لفظ تھا، لیکن المغضوب غضب نازل کیا گیا، اور المغضوب علیہم کا پورا ترجمہ ہے جن لوگوں پر غضب نازل کیا گیا. تو المغضوب پر جو الف لام ہے اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. غیر المغضوب کی طرف مضاف ہے تو غیر بھی معرفہ ہو گیا. اور ولضالین میں واو حرف ہے، لا حرف ہے، اور الضالین میں الف لام داخل ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو یہ بھی معرفہ ہے. ضالن گمراہ کو کہتے ہیں. ضالون اور ضالین اس کی جمع ہے، بہت سارے گمراہ لوگ. اور یہ بہت سارے گمراہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے تھے، یہ نکیرہ تھا لیکن الف لام لگنے سے یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو سورہ فاتحہ میں ایک بھی نکیرہ نہیں ہے. تو اب مشق کیسے کریں؟ آپ قرآن کریم کی اور کسی صورت میں غور کریں اور نکیرہ تلاش کر کے مجھے نیچے کمنٹ میں لکھ کر دکھائیں کہ یہ آیت ہے اور اس کے اندر یہ لفظ نکیرہ ہے، کیونکہ یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک بھی قسم نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، سبق بھی پسند آیا ہوگا. اور مشق کیجئے دھیان توجہ سے. عربی زبان ہے، اس کی گرامر پیچیدہ ہے، مشکل ہے، لیکن بہت مزے کی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ گیم کھیلنے جیسا مزہ آتا ہے اس کے اندر بھی.
اور اسے ہم اس طریقے سے لیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. بوجھ بنا کر جب ہم کسی چیز کو لیتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے, اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے وہ یاد بھی ہو رہی ہوتی ہے. جن لوگوں کو راستوں میں چلنے کا شوق ہوتا ہے, جب وہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر جاتے ہیں تو ان کو وہ راستہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے لطف حاصل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے سامنے نئی نئی چیز, نئی نئی بلڈنگیں, نئے نئے ہوٹل, نئی نئی دکانیں, نئی نئی کمپنیاں, نئی نئے ادارے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ راستے ازبر ہو رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ میں. تو آپ بھی اگر عربی کا شوق پیدا کر لیں, قرآن فہمی کا شوق پیدا کر لیں, قرآن کو سمجھنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, تو عربی کا ہر سبق آپ کو مزیدار لگے گا, دلچسپ لگے گا, اور آپ کو بہت مزہ آئے گا, اور ایک مرتبہ سن کر آپ کو یاد ہو جائے گا. نہیں تو آپ دوبارہ سن لیجئے, ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے. اب مجھے اجازت دیجیے, فی امان اللہ.